अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज का लेसन करते हैं। आज हमने सूरत बकरा की आयत नंबर 32 से पढ़ना है। तो आप लोग अपने कुरान पाक खोलें और इसके लफ्ज़ी तर्जुमा लिखें। और लेसन हम अपना एक हदीस से शुरू करेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदाए मोमिन का मामला अजीब है, इसके हर मामले और हर हाल में इसके लिए खैर ही खैर है। अगर इसको खुशी और राहत पहुंचती है तो ये अपने रब का शुक्र अदा करता है और ये इसके लिए खैर ही खैर है। और अगर इसे कोई दुख और रंज पहुंचता है तो ये इस सूरत में सब्र करता है और ये सब्र भी इसके लिए खैर ही खैर है और मूजब बरकत है। तो इससे हमें क्या पता चला, बड़ी खूबसूरत बात बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और हमारे लिए बड़ी हौसला अफजा बात भी है कि दुनिया में तकलीफ़ और आराम सभी के लिए है। कभी तकलीफ़ होती है, कभी आराम मिलता है, कभी सुकून मिलता है, कभी बेसुकूनी होती है। यूं ही ज़िंदगी गुजरती है नशेब और फराज के साथ। अल्लाह ताला के कुर्ब और उसकी रज़ा हासिल करना ये सिर्फ़ उन अहले ईमान का हिस्सा है जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ ऐसे ईमानी राब्ते कायम कर रखे हैं कि वो चैन और आराम, मुसर्रत और खुशी की हर घड़ी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। और जब उनको कोई दुख या कोई रंज मिलता है तो वो उस पर नाखुशी और नागवारी का इजहार नहीं करते, बल्कि उस सूरत में वो लोग सब्र करते हैं। उसको अल्लाह की तरफ से एक इम्तहान समझते हैं या उसको अपने गुनाहों की सज़ा समझते हैं जो अल्लाह दुनिया में दे देते हैं और आखिरत की सज़ा से बचा लेते हैं। तो ये दुख सुख जो हैं, इन दोनों सूरतों में हमें क्या करना है? सब्र और शुक्र। मोमिन या तो हालत सब्र में होता है या हालत शुक्र में होता है और तीसरी कोई हालत नहीं होती। तो यही दो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। कभी हालात हमारे दिल के मुताबिक चल रहे होते हैं, तो ऐसे हालात में जब नेमतें भी अल्लाह की तरफ से मिल रही होती हैं तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर जब हालात हमारे मुवाफिक ना हों और मुश्किलात हों तो फिर सब्र करना है, उस पर वावेला नहीं करना, शिकायतें नहीं करनी, क्योंकि उस सब्र को जब हम करेंगे अजर ये समझ कर कि इस पर हमें अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा और अल्लाह हमसे राज़ी होंगे, तो फिर वो सब्र करना जो है वो आसान हो जाता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई, तो मेरा दिल किया कि मैं ये आपसे भी शेयर करूं। चलें जी, अब शुरू करते हैं अपना लेसन। आयत नंबर 32 से आप लिखना शुरू करें। क़ालू, उन्होंने कहा। वाव अलिफ देखें, क़ालू के एंड पे वाव अलिफ है और वाव अलिफ क्या है? जमा की अलामत है और इससे हमें पता चला कि ये जमा है। और उन्हों कहाँ से आया कि इस कहने वाले यहाँ पर हमें नहीं बताए गए, तो इसलिए जो कहने वाले हैं वो क़ालू के अंदर मौजूद हैं, तो इसलिए हम इसमें उन्हों लगा सकते हैं। उन्होंने कहा सुबहाना का, सुबहाना पाक है, का आप, पाक हैं आप, ला नहीं, इल्मा इल्म, लना हमारे लिए या हमें, इल्ला मगर या सिवाय, मा जो, अल्लम तना, इसके 3 पार्ट्स करें। अल्लम ता और ना। अल्लम सिखाया, ठीक है। ता, ये जो एंड पे ता आती है जिस पे ज़बर होता है, इसका मतलब होता है तू। यहाँ पर हम करेंगे आप। सिखाया आपने
اور نون زبر الف نا کا مطلب ہوتا ہے ہم. علمتنا سکھایا آپ نے ہمیں. انکا ان بے شک، کا آپ، بے شک آپ، انتا آپ ہی، بے شک آپ. اور یہ دوبارہ انتا یعنی آپ ہی، یہ اس چیز کو فوکس کرنے کے لیے دوبارہ سے فورس فلی کہنے کے لیے تو یہ آیا ہے کہ بے شک آپ، صرف آپ ہی، انتا آپ ہی، العلیم جاننے والے ہیں، الحکیم حکمت والے ہیں. قولا کہا. اب یہاں پر دیکھیں قولا ہے تو قالو نہیں ہے، جمع کی کوئی علامت نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہنے والا ایک ہے، کوئی ایک بندہ ہے. تو یہاں پر کون ہے کہنے والا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے. قولا کہا یا فرمایا، بریکٹ میں لکھ لیں اللہ نے فرمایا. اس طرح ہمیں نا جمع کی علامت سے پتہ چلتا ہے کہ کون. اگر اب یہاں پر قولا ہے تو ہمیں فوراً قولا کا پڑھنے سے نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے، فرشتے ہیں کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں. لیکن جب قولا اور قالو کے ڈفرنس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جمع ہے یا سنگولر ہے. تو قولا فرمایا اللہ نے، یا آدمو اے آدم علیہ السلام، انبی بتا دیں، ہم ان کو، بتائیں ان کو یعنی فرشتوں کو، بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَاءِ نام، ہم ان، بریکٹ میں لکھ لیں چیزوں کے، ان چیزوں کے نام، بِأَسْمَائِهِمْ ان چیزوں کے نام. بریکٹ میں اس لیے لکھوا رہی ہوں کہ اس میں چیزوں کا مطلب نہیں بنتا لفظی، لیکن اس کو بامحاورہ بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اس طرح الفاظ بیچ میں اپنی زبان کے ایڈ کر لیتے ہیں. فَلَمَّا تو، لما جب، تو جب، انبا بتائے، ہم ان کو، تو جب بتائے ان کو، بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَاءِ نام، ہم ان چیزوں کے، ان چیزوں کے. قولا فرمایا، بریکٹ میں لکھیں اللہ نے، فرمایا اللہ نے، علم یہ دو لفظ ہیں، اور لم. میں نے آپ کو بتایا تھا، پھر دوبارہ بتا دیتی ہوں. الف کے اوپر جب بھی حرکت ہوگی تو عربی میں اس کو ہم پھر الف نہیں پڑھتے بلکہ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، وہ خالی ہوتی ہے، تو پھر اس کو ہم الف پڑھتے ہیں. تو اس کو ہم پڑھیں گے حمزہ، اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا. کیا، لم نہیں، کیا نہیں، اقل میں نے کہا. یہ مضارع کی علامت ہے، جس کا مطلب میں ہوتا ہے، اور کل کہا. اب یہاں پر ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ مضارع، جب فعل مضارع ہے تو اس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیشہ یا تو پریزنٹ میں ہوتا ہے یا فیوچر میں ہوتا ہے، پاسٹ میں نہیں ہوتا. تو یہاں پر یہ فعل مضارع ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل مضارع کا سمبل موجود ہے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ پاسٹ میں کیوں کر رہے ہیں؟ اقل میں نے کہا، ایسا کیوں ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیں. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس آپ اپنے نوٹس میں لکھا کریں تاکہ پھر یہ آپ کو یاد رہیں. یہاں پر آپ کو ایک نئی بات بتا رہی ہوں. اب جب بھی فعل مضارع سے پہلے لم آ جائے، یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا لم جس کا مطلب نہیں ہے، تو جب فعل مضارع سے پہلے لم آئے گا تو وہ فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں لے جائے گا، ٹھیک ہے. وہاں پر پھر ہم فعل مضارع کا ترجمہ ماضی میں کریں گے، ہوگا وہ فعل مضارع
مگر ہم اس کا ترجمہ ماضی میں کریں گے، پاسٹ میں کریں گے لم کی وجہ سے. اس کو آپ نوٹ کر لیں. تو اب یہاں پر لم آیا ہے، اس لیے اقل چونکہ فعل مضارع ہے لیکن لم کی وجہ سے اس کا ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں پاسٹ میں. علم، علم کیا نہیں، اقل میں نے کہا. یہ جو الف حمزہ ہے اس کا مطلب ہے میں. لکم، لام لیے، کم تمہارے، تمہارے لیے یا تمہیں. انی بے شک میں، انی بے شک، اور پھر چھوٹی یہ جو ہے یا متکلم ہے اس کا مطلب ہوتا ہے میں. بے شک میں عالم جانتا ہوں، غیب، غیبہ غیب کو، چھپی ہوئی باتوں کو، السماواتی آسمانوں کی، و اور الارضی زمین کی. و اور عالم میں جانتا ہوں، عالم میں جانتا ہوں، ما جو، یہ عالم میں یہ بھی فعل مضارع ہے. الف جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے میں، جو کہ مضارع کی علامت ہے. میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو. یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. کیوں ہے فعل مضارع؟ کیونکہ اس میں فعل مضارع کی علامت موجود ہے تا، تا سے شروع ہو رہا ہے. تو تا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم. تبدون تم ظاہر کرتے ہو، و اور ما جو، کن تم، کن ہو، تم ہو، تکتمون تم چھپاتے ہو. یہ بھی جو ہے فعل مضارع ہے کیونکہ تا فعل مضارع کی علامت یہاں موجود ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تم. تکتمون تم چھپاتے ہو. و اور اذ جب، قلنا کل کہا، نون زبر الف نا، ہم نے کہا، للملائکتی لام زیر لی کے لیے، اور ملائکتی فرشتے. تو یہاں پر للملائکتی فرشتوں کو، کے لیے بھی ہوتا ہے اور کو بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں. فرشتوں کو اسجدو سجدہ کرو. یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں، اس کو بھی ذرا دھیان سے سن لیں بلکہ نوٹ کر لیں. شاید میں نے پہلے بتائی بھی ہو، اب مجھے یاد نہیں ہے. یہ جو آپ نے یہاں پر الف دیکھ رہے ہیں، یہ للملائکتی کے بعد یہ ایک الف ہے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ہم الف کہیں گے. تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تب تو ہم پڑھ لیتے ہیں للملائکتی اسجدوا، ٹھیک ہے. لیکن جب اس طریقے سے ہم ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کا، تو پھر ہم اس الف کو کوئی حرکت دیں گے تبھی ہم اس کو پروناؤنس کر سکیں گے نا. تو اس کو پھر جب ہم نے حرکت دینی ہوتی ہے تو اس کا بھی کچھ رولز ہیں. اس کا کیا طریقہ ہے کہ جو بھی لفظ ہے اس لفظ کے تھرڈ لیٹر پر دیکھیں کیا حرکت ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پر تھرڈ لیٹر کے اوپر کیا ہے؟ پہلا لیٹر الف، دوسرا سین اور تیسرا جیم. اور جیم کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اگر تو تھرڈ لیٹر پر پیش ہوگی تو اس الف کو بھی ہم پیش دے دیں گے. تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ اسجدو، الف کو جب پیش دیں گے. اور اگر تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہوگا یا زیر ہوگی تو پھر اس الف کو ہم زیر دیں گے، یعنی زبر کی صورت میں بھی زیر دیں گے اور زیر کی صورت میں بھی زیر دیں گے الف. تو اس الف کے اوپر یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم پڑھیں گے تلاوت کرتے وقت ہم اس کو ایسا نہیں پڑھیں گے، بالکل نہیں پڑھیں گے. یہ صرف حرکت دی جاتی ہے جب ہم اس طریقے سے لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی ایک لفظ ہم نے پروناؤنس کرنا ہوتا ہے تو پھر اس الف کو ہم تھوڑی دیر کے لیے حرکت دے دیتے ہیں.
تو اب یہاں پر تھرڈ لیٹر پر پیش ہے تو اس الف کے اوپر بھی پیش آ جائے گی اور ہم اس کو پڑھیں گے اس جدو، سجدہ کرو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی نا. لی آدما، لام زیر لی کے لیے، آدما آدم، آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے لیے، یہ آدم علیہ السلام کو. فسجدو، فا تو، سجدو انہوں نے سجدہ کیا. دال سجدو میں دیکھیں واو الف آیا ہوا ہے اینڈ پہ، جس سے پھر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے اور بہت سارے فرشتے ہیں یہ جو بھی ہیں. اور یہاں پر انہوں کہاں سے آیا؟ کیونکہ سجدہ کرنے والے یہاں نہیں بتائے گئے، تو اس لیے وہ کرنے والے اس کے اندر موجود ہیں، تو ہم نے ان کو لگا دیا انہوں نے. تو انہوں نے سجدہ کیا. اللہ سوائے ابلیس، ابلیس کے. ابا اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے انکار کیا. ابا اصل میں تو ہے انکار کیا، لیکن پھر یہاں پر اس ہم نے لگا دیا خود سے، کیونکہ یہاں پر اس کو جو انکار کرنے والا ہے ابلیس، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، تو اس کو اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے بات کی جا رہی ہے. اس نے انکار کیا. و اور اب یہاں پھر دیکھیں یہ الف آ گئی. اب ہم نے اس کو پروناؤنس کرنا ہے کیونکہ ہم نے لفظی ترجمہ کرنا ہے. تو اب اس الف کو ہم کیا حرکت دیں؟ کوئی حرکت تو دیں گے تو اس کو پڑھیں گے نا. تو پھر تھرڈ لیٹر پر دیکھیں الف سین اور تا. تا از دا تھرڈ لیٹر. تا کے اوپر کیا ہے؟ زبر. تو پھر ہم الف کو کیا دیں گے؟ زیر. تو کیسے پڑھیں گے؟ استکبرا. لیکن یہ پھر میں ریپیٹ کروں کہ یہ صرف اس طرح سبق سنانے کے لیے آپ پڑھیں گے. جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اس ٹائم پر آپ نے یہ اس طرح نہیں پڑھنا. پھر اس ٹائم پر آپ وستکبرا ہی پڑھیں گے. و اور استکبرا تکبر کیا. و اور کانا ہو گیا من سے الکافرین کافروں میں، کافروں سے، من الکافرین کافروں میں سے. چلیں یہاں تک ہمارا ہم کریں گے. اب اس کو تھوڑا سا میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں ڈیٹیل. اچھا جی، تو ہمارا کیا چل رہا تھا کہ وہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں رکھیں اور ان سے کہا کہ بھئی ان کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا سبحانک، اے اللہ پاک آپ پاک ہیں، تمام عیوب سے پاک ہیں. لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، بلکہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا کہ آپ نے ہمیں سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی کل جاننے والے ہیں اور کل حکمت والے ہیں. یعنی کہ اللہ پاک انہوں نے کوئی جواز پیش نہیں کیا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، بلکہ انہوں نے صاف بات کی کہ اللہ پاک یہ جو چیزیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کے نام ہمیں نہیں معلوم، آپ ہر عیب سے پاک ہیں، اور جو ہے آپ نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو ہمیں علم دیا ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے. تو ان چیزوں کے نام تو آپ نے ہمیں نہیں بتائے، لہٰذا ہمیں ان کا علم نہیں ہے، اور آپ کل چیزوں کے جاننے والے آپ ہی ہیں اور آپ کی ہر بات میں حکمت ہے. قولا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کو، یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، کہ ان تمام چیزوں کے نام آپ بتائیں. یعنی پھر وہ اللہ تعالیٰ نے چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتائیں. پہلے فرشتوں کے سامنے رکھی تھی، ان کو نہیں آئیں تو انہوں نے کہا کہ معذرت کی کہ اللہ پاک ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے. پھر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی. اب ان کو پتہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم جو تھا وہ حضرت آدم کو
دے دیا تھا جو آپ نے پچھلی آیتوں میں پڑھ لیا ہے۔ فلما پھر جب انباءہم باسمائہم انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے، قالا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل کیا میں نے نہیں کہا لکم تمہیں، کیا میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی، انی اعلم کہ میں جاننے والا ہوں یا میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض زمین اور آسمانوں میں چھپی ہوئی تمام چیزوں کو میں جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ اور میں یہ بھی جانتا ہوں ما تبدون وما کنتم تکتمون کہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو چیز تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو تم نے اپنے اندر اپنے سینوں میں چھپا کے رکھی ہے، کسی سے ذکر نہیں کی، ایک خیال ہے تمہارے اندر، تو وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اچھا، وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کر دیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان من الکافرین اور وہ ہو گیا کافروں میں سے یا ناشکروں میں سے۔ اب یہ ایک آیت ہے جس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت آدم کا یہ جو ابلیس اور آدم کا واقعہ ہے، یہ قرآن پاک میں تقریباً 7 جگہوں پر اس کا ذکر ہے، اور یہ 7ویں جگہ ہے۔ یہ جو یہاں جو ہم پہلی بار پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں 7ویں بار آ رہا ہے، کیونکہ یہ سورت مدنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہر بار اس کے کوئی کچھ پہلو جو ہیں وہ 7 نئے آئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے حضرت آدم کی تخلیق ہو چکی ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، مٹی سے اللہ نے بنایا، پھر اس میں مٹی کا جو آدم کا ایک وہ بنایا اللہ تعالیٰ نے پتلا، پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی روح میں سے پھونکی اپنی روح، یہ بھی قرآن میں آگے آئے گا۔ تو پھر جب روح پھونک لی تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ اب تم آدم کو سجدہ کرو، اس کے آدم کے آگے، اور وہ سجدہ جو تھا وہ اصل میں آدم کے جسم کو نہیں کروایا گیا تھا، اصل میں وہ سجدہ تب کروایا گیا جب اللہ تعالیٰ نے وہ روح آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دی، وہ جو ڈیوائن سپارک تھا، وہ اصل میں جو اللہ نے اپنے اندر سے روح ڈالی وہ چیز تھی جس کو سجدہ کروایا گیا۔ تو یہ جو فرمایا نا کہ جب یہ آگے آئے گا، جب اس واقعے کا دوبارہ تذکرہ آئے گا تو اس میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں آدم کی تخلیق کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو پھر تم سب سجدے میں اس کے آگے گر جانا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب یہ حکم ہوا تو پھر سارے فرشتے جو تھے وہ سجدے میں گر گئے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے، جیسے کہ اللہ کا حکم تھا، لیکن ایک ابلیس تھا جس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب ابلیس جو تھا وہ کون تھا؟ فرشتے تو نافرمانی نہیں کرتے اللہ کے حکم کی، وہ تو اللہ کا حکم فوراً مانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو ایسا کوئی اختیار ہے نہیں نافرمانی کا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتہ تو نہیں تھا۔ اب ابلیس کون تھا؟ ابلیس اصل میں جن تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی قرآن میں آگے آئے گا جب وہ کہے گا کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور اللہ آپ نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے۔ تو فرشتے تو آگ سے نہیں بنے ہوئے، فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، جنات کو آگ سے اللہ نے بنایا۔ تو یہ اس طریقے سے مختلف جگہوں میں جب واقعہ آپ پڑھیں گے تو پھر اس کی صحیح ڈیٹیل آپ کو پتہ چلے گی۔ تو اب ابلیس کی تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں ابلیس جو تھا وہ جن تھا، اور اس کا جو نام تھا وہ عزازیل تھا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک بہت ہی نیک جن تھا، بہت ہی عبادت گزار جن تھا، وہ عبادت بھی کرنے والا تھا اور اس کے پاس علم بھی بہت تھا، اور علم اور عبادت میں وہ اتنا آگے نکل گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کی پروموشن کر دی تھی، اور وہ فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا، یعنی فرشتوں کا معلم بن چکا تھا۔
اور اس بات پہ اس کو بڑا زوم تھا، بڑا تکبر تھا، اور اسی لیے اس نے پھر تکبر آیا نا، ابا واستکبرا، کہ اس نے انکار کر دیا اور اس نے تکبر کیا۔ تو اصل جو یہاں پر بات ہے وہ تکبر ہے، کہ اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی وجہ سے، کہ میں زیادہ بڑا ہوں، میں تو معلم ہوں، اتنی علم اور عبادت کرنے والا ہوں، اور میں آگ سے تخلیق کیا ہوا اس آدم کے سامنے کیوں سجدہ کروں جبکہ یہ تو مٹی سے بنا ہوا ہے، حقیر ہے۔ تو اس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، اور جب اس نے تکبر کیا تو پھر کیا ہوا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اب یہاں دیکھیں، اس نے اللہ کی ذات کا انکار نہیں کیا، اللہ کو وہ مانتا تھا، لیکن اللہ کی اطاعت سے انکار کیا تو کافروں میں ہو گیا۔ تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ یہ کافر ہم سمجھتے ہیں صرف وہی ہے کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ تو کفر وہی نہیں کرتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتا ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتا وہ بھی اس وقت جب تک کہ وہ اللہ کی حکمت علی کر رہا ہے، اس وقت وہ کافر ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا جب اس نے اتنا نیک اور عبادت گزار ہونے کے باوجود جب اس نے اللہ کی حکم کو نہ مانا تکبر کی وجہ سے، تو وہ اللہ نے فرمایا وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور پھر ابلیس اس کا جو ہے وہ ایک صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو مایوس ہوا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اسی لیے اس کو اب ابلیس کہا جاتا ہے، جو کہ اس کا ایک صفاتی نام ہے۔ چلیں، یہاں تک ہمارا آج کا لیسن ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں تکبر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ تکبر کے بارے میں بھی حدیث آتی ہے کہ یہ اللہ کی چادر ہے، اس کو مت کھینچو، اس طرح سے اس کا مفہوم ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اپنے اندر سے ہمیں تکبر کو، ایگو کو نکالنا ہے اور اس پہ محنت کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام برائیوں سے جان چھڑا سکیں، اور اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اطاعت گزار بندوں میں شامل کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔